حال کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ مجلس کی مقبولیت مجھ سمیت اپنے اپنے گناہوں کی بخشش اور آغا جی سرکار کی صحت و سلامتی کے لیے پھر مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی الشامخ المنیف ذی الجلال الواضح العظیم ذی الملک الفاخر القدیم۔ سبحان من لبس الوحجۃ والجمال، سبحان من ترد بالنور والوقار، سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا، وسبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، سبحان من نور قلبی وقلب المؤمنین بولایت علی بن ابی طالب والمودت اولادہم المعصومین۔ رب نور العظیم ورب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور والمنزل التوراۃ والانجیل والزبور، رب الذل والحرور والمنزل القرآن العظیم، رب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، رب الجنة والناس، رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنة للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین والغالین والمقصرین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الدوحۃ الہاشمیہ والدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والحجاب الزینبیہ والوفاء العباسیہ والصبر السجادیہ والعلوم الواقریہ والصداقۃ الجعفریہ والامانۃ الکاظمیہ والوصایۃ الرضویہ وجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الحجۃ الہیہ۔ اللہم صل وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین الشہداء الصدیقین المقتولین الاخیار، رحم اللہ علی اصحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر مصائبہم ومنکر ولایتہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم اجمعین من یومنا عداوتنا الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین، آمین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
अज़ान ग्रामी के दर मिलकर आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली। मैं आप सबकी खिदमत में आज की शब के हवाले से रहलत जनाब मोहसिन इस्लाम मुरब्बी रसूल सैयदुल बतहा जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ करता हूँ, और अपनी जानिब से और आप सब मोमिनीन की जानिब से अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं। काबिल सद आफरीन हैं वो घराने, वो मोमिनीन, वो जवान, वो बच्चे, वो मर्द, वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को विलाओ अज़ाए आले मोहम्मद के लिए मुख्तस कर दिया। यानी वो लोग जो इस पुरआशोब ज़माने में, जबकि दुनिया के पास मसरूफियत के लिए और अपने जिसको कहते हैं टाइम किलिंग, वक्त को गुजारने के लिए एक से एक यूं कह लीजिए कि दुनियावी एतबार से बेहतरीन ज़राए मुयस्सर हैं, और उनके बावजूद ये जवान और बच्चे आज उस शख्सियत की अज़ादारी के लिए जमा हुए हैं कि जिसने कुरान की बहुत सारी आयात की तफसीर अमली तौर पर पेश की। मिसाल के तौर पे इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करूँगा, आप ऑनलाइन चला रहे हैं आगा जी, जो मोमिनीन कितने देख रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर 12 मोमिनीन पेशावर के हैं तो ये ऑनलाइन उन लोगों के लिए चलाया जाता है जो किसी बीमारी की वजह से इमाम बारगाह में तशरीफ़ नहीं ला सकते। अगर आप पेशावर से ही देख रहे हैं तो इमाम बारगाह के फ़र्श पर गुजारा हुआ वक्त इंसान की ज़िंदगी में शुमार नहीं होता। इमाम बारगाह के फ़र्श पर लिया जाने वाला सांस इंसान की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज है। लिहाजा इमाम बारगाह तशरीफ़ ले आइए। अगर आप पेशावर से ही देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह हर शय पे कादिर है। खुदा हर शय पे कुदरत रखता है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसे उसने अपनी मर्जियां दे दी हैं। देखिए, मैंने 2 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज किए कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें वो कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। अब ये आयत नाजिल कैसे हुई, ये मैं अपने उन्वान के दरमियान में इंशाअल्लाह से मुत्तसिल हो जाऊंगा। सूरह मुबारक आले इमरान की आया माफ़ी हिदाया की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया, और 3 पारे में ये आयत मौजूद है। आप जय्यद उलमा से इस आयत के ज़ेल में बेहतरीन नुकात समात फरमा चुके हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम, अल्लाह ने आदम को चुना, व नूहन, और नूह को चुना, व आला इब्राहीम, और अल्लाह ने आले इब्राहीम को इस्तफ़ा किया, मुस्तफ़ा किया, चुना, व आला इमरान, और अल्लाह ने आले इमरान को चुना, अलल आलमीन, आलमीन पर, आलमीन में नहीं आलमीन पर चुना, आलमीन पर चुना। अच्छा अज़ान ग्रामी की तरफ देखिए, कुछ लोगों का ये नज़रिया है कि सब लोग बराबर हैं। ऐसा नहीं है। सब लोग कभी भी किसी भी एतबार से बराबर नहीं हुआ करते। कुछ खरे होते हैं, कुछ खोटे होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, कुछ डट के लड़ने वाले होते हैं, कुछ मैदान से भाग जाने वाले होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। कुछ रज़ी अल्लाह होते हैं,
کچھ علیہ السلام ہوتے ہیں، کچھ لعنت اللہ بھی ہوتے ہیں بیچ میں. تو کبھی بھی اچھا مثال کے لیے بچوں کے لیے عرض کروں، جوانوں کے لیے مثال کے طور پہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک سخی ہے اور ایک بخیل ہے. کیا یہ چاروں برابر ہیں؟ جی کبھی بھی نہیں. تو یہ برابری نہیں ہے. اسلام برابری کا دین ہی نہیں ہے. اسلام دین مساوات ہے. مثال کے طور پہ مساوات میں اور برابری میں فرق ہے. مساوی ہونا ایک الگ چیز ہے اور برابر ہونا ایک الگ چیز ہے. معذرت چاہتا ہوں، انصاف ہے. اسلام دین انصاف ہے، مساوات نہیں ہے. مساوات ہونا یعنی برابری ہونا ایک الگ چیز ہے اور انصاف ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. یاد رکھیے، جہاں کہیں مساوات یعنی برابری ہوگی وہاں زیادتی ہوگی اور ظلم ہوگا. بیٹے بات منتقل ہو رہی ہے. جہاں برابری ہوگی مساوات ہوگا وہاں ظلم ہوگا، لیکن جہاں انصاف ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ، شاید یہ مثال میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ 2 افراد بیٹھے ہیں اور دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن کمال یہ ماں کا ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ کس بچے کو کتنی بھوک ہے، کیونکہ فطرت سے واقف ہوتی ہے نا ماں. والدین اپنے بچے کی فطرت سے واقفیت رکھتے ہیں. تو اب اگر دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے اور مثال کے طور پر 3 روٹیاں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے آپ اس کو طاق عدد نہ لیں، جسد عدد میں ایون نمبر میں لیں، 4 روٹیاں ہیں اور آپ مساوات کریں یعنی برابری کریں، تو برابری میں کیا ہوگا؟ 2 روٹی ایک کو، 2 روٹی دوسرے کو. لیکن ایک نفر کو، ایک شخص کو، ایک انسان کو 3 روٹی کی بھوک تھی اور دوسرے کو 1 روٹی کی بھوک تھی. آپ نے کر دیا مساوات، برابری، 2 ایک کو دے دی، 2 ایک کو دے دی. سراسر ظلم اور زیادتی ہو گئی. جسے 3 روٹی کی بھوک تھی وہ بھوکا رہ جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ جسے 1 روٹی کی بھوک ہے وہ رزق کو ضائع کر دے گا. بات منتقل ہو رہی ہے؟ تو یعنی جہاں مساوات ہوگا وہاں زیادتی ہوگی، وہاں ظلم ہوگا. انصاف یہ ہے کہ جسے 3 روٹی کی بھوک ہے اسے 3 روٹی دی جائے، اور جسے 1 روٹی کی بھوک ہے اسے 1 روٹی. اسے انصاف کہا جاتا ہے، عادل کہا جاتا ہے. اسی لیے اصول دین میں توحید کے فوراً بعد عدل ہے. توحید پھر عدل، اس کے بعد نبوت. یعنی گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برابری کا دین نہیں ہے اسلام، مساوات کا دین نہیں ہے. اسلام میں مساوات کا کوئی نظریہ، کانسیپٹ نہیں پایا جاتا. اسلام میں انصاف کا نظریہ پایا جاتا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے. اب ٹوپی کا یا امامے کا مقام سر ہے تو اس کو سر پہ رکھا جائے. جوتی کا مقام پیر ہے تو اسے پیر میں رکھا جائے. انصاف یہ ہے کہ جوتی کو سر پہ نہ رکھا جائے، یعنی جو لوگ جوتی کے قابل ہیں انہیں جوتی میں رکھا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف. بسم اللہ. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے بیٹا. آپ تھوڑا سا ان کو واسطہ دے دیجیے. محمد مولا. تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے استفا کیا. اور عزیزان گرامی قدر، یہ چننا استفا کا معنی، ان اللہ استفا کا معنی ہے اللہ نے چنا. چناؤ کبھی بھی برابری کی چیزوں میں نہیں ہوتا. چناؤ تب ہوتا ہے جب ایک بہترین ہو اور دوسرا کوئی کمتر ہو. اللہ کا چننا بتا رہا ہے کہ سب برابر نہیں ہیں. اگر سب برابر ہوتے تو چننے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا کو استفا، آدم کو کیا ضرورت چننے کی؟ دیکھیے رسول تو 313 ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا. پھر اس سے زیادہ لطیف بات، نہ آدم پر ظاہراً کوئی کتاب نازل ہوئی، صحفہ کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا، نہ نوح پر ظاہراً کوئی کتاب نازل ہوئی، لیکن اللہ چن رہا ہے. اس کا مطلب ہے آدم میں کوئی اس طرح کی خصوصیت تھی، کوئی گٹس تھے آدم کے اندر، نوح کے اندر کوئی قابلیت تھی جس کی بنیاد پر، جسے بنیاد بنا کر اللہ نے آدم کو چنا.
آیا معافی ہدایہ میں 2 انبیاء کا ذکر ہے اور 2 کی آل کا ذکر ہے. انبیاء قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلناہم بعضا علی بعض. تیسرے پارے کی پہلی آیت. ہم نے کچھ رسولوں کو کچھ پر فوقیت دی. کیا رسول رتبے میں برابر نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، کچھ پر فضیلت رکھتے ہیں. اب فضیلت کا معیار علیحدہ علیحدہ ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ جب آدم کو چن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس وقت آدم کے مد مقابل اور آدم کے قد کے برابر کوئی نہ تھا. اگر آدم جیسا کوئی اور ہوتا تو اللہ اسے اس زمانے میں چن لیتا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ذکر کر دیتا. تو اللہ نے جناب آدم کو چنا. کیوں؟ کہ جناب آدم علیہ السلام سے بنی نوع انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے. پھر اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو چنا. گویا جب جناب نوح علیہ السلام کو چنا جا رہا ہے تو اس وقت جناب نوح کے پائے کا کوئی نہیں ہے. اگر جناب نوح کے پائے کا کوئی ہوتا تو اس کو چن لیا جاتا. خدا کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا اور ہم نے آل عمران کو چنا. اچھا، آدم کو اللہ نے چنا، نوح کو اللہ نے چنا، اس کے بعد اللہ نے جسے چنا وہ ہے آل ابراہیم، اور اس کے بعد پروردگار نے جس کا تذکرہ کیا ہے اصطفیٰ کرنے کے عنوان سے، چننے کے عنوان سے، وہ ہے آل عمران. بسم اللہ تشریف لائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نہیں ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا آیا میں آزا کو. آپ چاہ رہے ہیں میں صلوات کی فضیلت کی روایتیں دوبارہ بیان کروں. مل کر بابا سے بلند صلوات. زحمت تو نہیں ہوتی، اس سے بلند صلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. اب بات کو روک کے امام محمد باقر علیہ السلام. عجیب روایت ہے یہ، عجیب بھی ہے اور لطیف بھی ہے. امام فرماتے ہیں صلوات پڑھنے سے اندر کا نفاق دور ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ صلوات تمہارے گناہوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور شہد کی مکھی سے پوچھا گیا کہ کیسے جو رس نکالتی ہو وہ کڑوا ہوتا ہے؟ کہا میٹھا کرنے کے لیے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتی ہوں. اور عزیزان گرامی قدر، اس سے بڑی بات وہ جو لائق عبادت ہے، جو محتاج عبادت نہیں، وہ خود بھی اس میں شریک ہے. جسے عبادت کی ضرورت نہیں وہ بھی صلوات پڑھ رہا ہے محمد و آل محمد کی ضرورت. پھر پڑھیں صلوات اللہ علیہ. اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا. جناب نوح کی استفاء کرنے کے وقت، چناؤ کے وقت جناب نوح کی پائے کا کوئی نہیں ہے، جناب نوح کی برابری کا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ نے جناب ابراہیم کی آل کو چنا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام کو تینوں سے کوئی اختلاف نہیں، نوح سے، آدم سے اور آل ابراہیم. آدم کے چناؤ پر عالم اسلام متفق ہے، نوح کے استفاء ہونے پر عالم اسلام متفق ہے کہ جناب نوح مصطفیٰ کیے گئے. آل ابراہیم کے مصطفیٰ ہونے پر، چنے جانے پر عالم اسلام متفق ہے. اختلاف ہے تو چوتھے سے، یعنی آل عمران سے. اب عالم اسلام کہتا ہے کہ یہ آل عمران، توجہ رکھیے گا، جوان توجہ رکھیں، جوان، بزرگوں سے خطاب نہیں. عالم اسلام کہتا ہے کہ یہ آل عمران یا تو جناب موسیٰ کے والد ہیں، یعنی عمران جو ہیں وہ یا تو جناب موسیٰ کے والد ہیں یا جناب عیسیٰ کے نانا محترم ہیں. کیونکہ اب توجہ رکھیے گا، جناب موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے، جناب عیسیٰ کے نانا یعنی جناب مریم صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام بھی عمران ہے. عالم اسلام اس میں آ کر پھنس گیا کہ یہ آل عمران گویا جناب موسیٰ کے والد کا ذکر ہے یہاں پر عمران کے عنوان سے، یا جناب عیسیٰ کے نانا کا ذکر ہے عمران کے عنوان سے. اچھا، حیرت ہے، یہ آپ کو اور ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے، ہم تو اس پر بڑی شد مد لگا کر بحث کر رہے ہیں، مباحثے کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جناب موسیٰ کے والد ہیں یا جناب عیسیٰ کے نانا ہیں.
لیکن خدا کو اتنی بھی عربی نہیں آتی کہ کس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے اور کس کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے. آیت کی ترتیب کو تو دیکھیے. اللہ نے پہلے جسے چنا اور جسے پہلے بھیجا اس کا ذکر پہلے ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم کو چنا. وَنُوحًا، نوح جناب آدم کے بعد آئے ہیں. وَآلَ ابراہیم، اور آل ابراہیم جناب نوح علیہ السلام کے بعد ہے. وَآلَ عمران، اگر یہاں پر آل عمران سے مراد جناب موسیٰ کو لیا جائے تو رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ آل ابراہیم سے مراد میں ختمی المرسل ہوں. تو اگر آل عمران سے مراد موسیٰ کو لیا جائے تو پھر آل عمران کا ذکر آل ابراہیم سے پہلے ہونا چاہیے تھا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر آل عمران سے مراد جناب موسیٰ کے والد کو لیا جائے تو رسول خدا آل ابراہیم کے آخری فرد ہیں. تو رسول خدا سے یعنی آل ابراہیم سے پہلے ہونا چاہیے تھا آل عمران کا ذکر. بعین ہی اگر جناب عیسیٰ کو معنی لیا جائے، ان کے نانا کو اس کا مفہوم اور معنی میں لیا جائے تو پھر بھی آل عمران کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ آل عمران کا ذکر آل ابراہیم کے بعد ہے. گویا پتا چلا آل عمران کوئی ایسی آل ہوگی جو آل ابراہیم کے بعد ہو. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ سرکار ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل ابراہیم سے مراد میں ہوں اور آل عمران سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب. اچھا، آدم میں تو خاصیت تھی، آدم صفوت اللہ ہیں. ایک لمحے کے لیے بات کو روک کر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ پڑھتے ہیں نا زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ زیارت وارثہ پڑھنے کا وہی اجر ہے جو کربلا جانے کا ہے. یقین کیجئے آپ، یہ ممبر امام مظلوم کربلا ہے اور میں اس وقت امام زمانہ کے محضر میں گفتگو کر رہا ہوں. ہم نے 2017 میں آج کے دن اس وقت ہم نجف میں وارد ہوئے تھے 1 نومبر کو. وہ زیارت ہم اپنی بات کر رہا ہوں، وہ زیارت ہم نے فقط اور فقط زیارت عاشورہ پڑھنے کی وجہ سے کی ہے. نہ ہمارے پاس اتنے اسباب تھے، نہ کوئی وسائل تھے، صرف زیارت عاشورہ کے ورد سے، اس نیت سے کہ مولا زیارت پر بلائیے. زیارت وارثہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یہی پڑھتے ہیں. یہ صفت کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، جناب آدم کے زمانے کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. یہ صفت کیا چیز ہے؟ آسان مثال سے بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے عرض کروں، عزیزان گرامی قدر توجہ رکھیے گا، آدم کا مقام کوئی کم مقام نہیں ہے. آدم صفوت اللہ ہیں، صفی اللہ ہیں. صفت کسے کہا جاتا ہے؟ صفی کسے کہا جاتا ہے؟ اپنی ہوتا ایسا ٹیٹرا پیکس آ گئے، لیکن ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا، دودھ گھر میں آتا تھا تو اسے چولہے پر رکھ کر ابالا جاتا تھا، اور ایک مرتبہ جب دودھ ابل جاتا تھا تو اس کے اوپر ایک طے آ جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملائی. وہ جوہر ہوتا ہے دودھ کا. توجہ کیجئے، اس دودھ میں جتنی توانائی ہے وہ سب ملائی میں اکٹھی ہو گئی ہے. اس سے آپ گھی بھی بنا سکتے ہیں، یعنی وہ ایسا جوہر ہے کہ اس سے بہت ساری اشیاء کو بنایا جا سکتا ہے. صفت کہتے ہیں جوہر کو. اللہ کہہ رہا ہے آدم ہماری صفت ہے، یعنی جو علم اللہ کے پاس تھا اللہ نے آدم کے حوالے کر دیا اور پھر حسین کو آدم کا وارث قرار دیا ہے. وارث ورثے سے افضل ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات. آدم علیہ السلام صفت اللہ یعنی اللہ کے جوہر کا مظہر ہیں. کون؟ جناب آدم کا مرتبہ کوئی کم مرتبہ نہیں. عزیزان گرامی کے ابو البشر ہیں، اور یہ مرتبہ آدم کو کس وجہ سے دیا گیا؟ چننے کی وجہ سے. اچھا، آدم میں تو یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ صفت اللہ ہیں. نوح علیہ السلام میں بھی خاصیت موجود ہے کہ جناب نوح جو ہیں ان سے شریعت کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے جناب نوح کو اصطفیٰ کیا اور ان کے چننے کا ذکر کیا. آل ابراہیم میں خاصیت موجود ہے کہ وہاں پر آل ابراہیم میں اللہ نے سید الانبیاء کو قرار دیا.
سید المرسلین. اب آل عمران میں بھی تو کوئی خاصیت ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر انہیں چنا جا رہا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ آل عمران کی وہ خاصیت کہ جس کی بنا اور بنیاد پر اللہ نے آل عمران کو اصطفیٰ اور مصطفیٰ کیا، وہ ولایت و امامت محمد و آل محمد. ولایت وہ جوہر ہے، وہ خاصیت ہے. امامت وہ خاصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آل عمران کو اصطفیٰ کیا. یہاں تک بات واضح ہو گئی. خدا نے آدم کو چنا، خدا نے نوح کو چنا، خدا نے آل ابراہیم کو چنا، اور خدا نے آل عمران کو چنا. وہ عمران کہ جس کا آج تذکرہ ہے. کون؟ چند نکات سننے والوں کے لیے. جناب عمران، جناب ابو طالب. عمران آپ کا نام تاریخ کے جھروکوں میں چھپ گیا. ابو طالب، طالب کے باپ، کنیت ہے جناب ابو طالب کی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے بیٹے جو رسول خدا کے ہم عصر تھے، ہم سن تھے، جناب طالب علیہ السلام. ان کی بنا پر جناب ابو طالب کی کنیت ہے ابو طالب، یعنی طالب کا باپ، طالب کے والد. اب دنیا آج تک اس چیز میں الجھی ہوئی ہے کہ ایمان لے کر نہیں آئے. ایک شخص آیا امیر المومنین کی خدمت میں اور کہتا ہے یا علی ابو کا فی النار ثم من ذلک. یا علی آپ کے بابا جہنم میں. تو ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ علی کے چہرہ اقدس پر جلال نمودار ہوا اور علی نے اسے کہا کیا تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ کیا کہ کون سی حدیث یا علی؟ کہ انا قسیم النار والجنہ، میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. کیا اپنے باپ کو جہنم میں ڈال دوں گا؟ علامہ اظہر حسن زیدی نے نقطہ اٹھایا اس پر کہ دراصل امیر المومنین اسے کہنا چاہتے تھے میں جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والا ہوں، میرے باپ کی چھوڑ اپنے باپ کی فکر. ایمان لے کرنی. عزیزان گرامی قدر، دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے قرآن کی بہت ساری آیات کی تفسیر کو، بانی و مفہوم کو عملاً بیان کیا. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اچھا ایک لمحے کے لیے عالم اسلام کی اس بات پر بحث کی جائے اگر کہ ایمان لے کر نہیں آئے یا اسلام لے کر نہیں آئے، تو قبلہ کلمہ تو وہ پڑھتا ہے نا جس نے نہ پڑھا ہو. اب مجمع میں آ کر کون کلمہ پڑھے گا جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، جو کل ایمان کا باپ ہو، جو امام المتقین. اللہ نے یہ مرتبہ کیوں عطا کیا؟ دعوت ذوالعشیرہ ہے اور مسلسل لوگ آ رہے ہیں کھانے کے لیے. آپ نے واقعہ سنا ہوا، میں صرف نقطہ لینا چاہتا ہوں. دعوت ذوالعشیرہ میں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اب جناب ابو طالب علیہ السلام بلند ہوئے اور کہا خبردار کوئی ہلنے کی کوشش تو کرے. اور اس کے بعد رسول خدا کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، اب میں آپ کو نقطہ دینے لگا ہوں، کم یا سیدی، اے میرے سردار کھڑے ہو جائیے. اگر رسول اللہ کو سیدی کہنے والے کافر ہیں تو پھر اور بھی بہت سارے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے رسول خدا کو سیدی کہا ہے. پھر ابو طالب کے حوالے سے ہی گفتگو کیوں؟ پھر تو اور شخصیات کے حوالے سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے حبیب یہ مٹھی کنکر شب ہجرت جب برآمد ہو رہے ہیں، اے حبیب یہ مٹھی کنکر تم نے نہیں پھینکے، ولیکن اللہ رما، اللہ نے پھینکے ہیں. یعنی رسول خدا کے ہاتھ کو، رسول خدا کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے. بے شک بے شک. پھر سورہ نجم میں آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. توجہ رکھیے گا اے حبیب، تم تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے. اور سورہ دہر بڑھ کر کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بیٹا آگے جگہ ہے، یہاں فرش ٹھنڈا ہے، یہاں آ کے بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سی آیت پڑھا تھا؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ.
یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ ان کے عمل کو کن کے کوئی ہے جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے. رسول خدا کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے. کیوں عزیزان گرامی قدر؟ کیوں اللہ کسی غیر معصوم کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا؟ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ معصوم کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے، اور پھر ایک جگہ بڑھ کر قرآن صدا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجد کا یتیمن فآوا. اے حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پالا. تو بتائیے کس نے پالا رسول خدا کو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ معصوم کا عمل اللہ کا عمل ہوا کرتا ہے. قرآن جسے معصوم کہہ رہا ہے، قرآن حکیم جسے معصوم کہہ رہا ہے، اس کے حوالے سے کہتے ہیں. اچھا جناب موسیٰ، میں دلائل آپ کو دے رہا ہوں، بس بات کو تمام کرنا ہے مجھے. جناب موسیٰ علیہ السلام جس وقت اس دنیا میں ولادت باسعادت ہوئی، ولادت طاہرہ ہوئی، جناب موسیٰ کلیم خدا حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں فرعون نے وہ تمام معاملات کیے ہوئے تھے کہ کوئی بچہ لڑکا بچنے نہ پائے. تو ایک مرتبہ جناب یوخابت سلام اللہ علیہ نے جناب موسیٰ کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا، دریائے نیل کی موجوں کے. اب یہ دریائے نیل یہ اس طرح ہمارے وہ اٹک والا دریا نہیں ہے، دریائے نیل ایک دریا ہے اللہ نے گرامی قدر. اور جناب کلثوم جو ہیں جناب موسیٰ کی ہمشیرہ سلام اللہ علیہ، اب ظاہر ہے بہن کی محبت بھائی سے ہوتی ہے ایسے ہی، وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں صندوق کے. اور ایک مرتبہ صندوق پہنچ گیا، آپ جانتے ہیں دربارے کہاں پہ؟ دربار فرعون میں. دربار فرعون میں جب پہنچا صندوق تو اب بچہ گریا کے لیے جا رہا، مسلسل روئے جا رہا. کیوں؟ بچہ بھوکا ہے. توجہ، بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، بچہ رو رہا ہے. کیوں؟ بھوکا ہے. ایک مرتبہ اٹھایا جناب آسیہ نے اور فرعون سے کہا کہ بھائی کسی کا بندوبست کیا جائے، یہ بچہ بلک بلک کے مر جائے گا. تاریخ لکھتی ہے تمام خواتین کو اکٹھا کیا گیا، یہ قرآن کا لکھا ہوا واقعہ. تمام خواتین کو اکٹھا کیا گیا. کون سی خواتین؟ جو رضاعت کروا سکتی تھیں، جو دودھ پلاتی تھیں یا دودھ پلا سکتی تھیں. اور ایک مرتبہ ایک ایک عورت کے پاس موسیٰ کو بھیجا گیا، یعنی ایک ایک عورت کی گود میں سرکار جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر وحی کر دی. موسیٰ یہ عورتیں مشرکہ ہیں، ان کا دودھ پینا تم پر حرام ہے. یعنی معصوم کے لیے مشرک کا کھانا حرام ہوا کرتا ہے. موسیٰ چھوٹے سے ہیں، چھوٹے سے ظاہراً چھوٹے سے ہیں. اور ایک مرتبہ خواتین کے پاس گھوم گھوم کے جناب کلثوم سلام اللہ علیہ خواہر جناب موسیٰ بھی دربار میں موجود تھی. کہ میں بھی ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو رضاعت کرواتی ہے، اگر کہوں تو بلا لوں. بھاگتی ہوئی آئی ماں کے پاس اور کہا اماں اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. بتائیے یہ اللہ قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. کیا مادر موسیٰ نبی ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہی انبیاء کے علاوہ خدا کے کچھ مصطفیٰ بندوں پر بھی ہو سکتی ہے. اب اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں پہ آپ پر کہاں کہاں وہی ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے گا. جیسے ہی موسیٰ نے اپنی ماں کے لمس کو محسوس کیا تو ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا. کیوں؟ موسیٰ پر حرام تھا. رسول خدا 12 برس تک رہے ہیں ابو طالب کے گھر میں. اور تاریخ پڑھیں ابو طالب کھلاتے کیسے تھے؟ چباتے تھے. اللہ اللہ. یعنی آپ مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ لعاب دہن ابو طالب کا کمال ہے. بہرحال رسول خدا ابو طالب سے افضل ہیں، لیکن ابو طالب نے چبا چبا کر کھلایا ہے رسول کو. اپنے منہ میں چباتے اور پھر رسول خدا کے منہ میں رکھتے. کیا کر رہا ہے خدا نعوذ باللہ، جو موسیٰ کو کہہ رہا ہے مشرک کا نہ کھانا، وہ جانتا ہے ید اللہ ہی ہاتھ کھلا رہے ہیں رسول خدا.
کہا بھئی موسیٰ مشرکوں کا کھانا معصوم پر حرام ہے. جناب رسول خدا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے الگ رکھتی تھی اور رسول خدا کے لیے علیحدہ رکھتی تھی. جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ 12 برس تک پالا ہے سینے پر ابو طالب نے. قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، سورہ مدثر اور سورہ مزمل. اے کملی اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ کمبل یا یہ میرا ابا یہ کتنی دیر میرے ساتھ رہتا ہے؟ جی جتنی دیر مجلس پڑھ رہا ہوں. یا کمبل آپ کتنی دیر اوڑھتے ہیں؟ جتنی دیر آپ استراحت فرماتے ہیں. جو کمبل اگر رسول کے جسم کے ساتھ اتنی دیر کے لیے مس ہو جائے کہ جتنی دیر رسول استراحت فرما رہے ہیں وہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کو خطاب کر کے بلاتا ہے، وہ سینہ جس پر 12 برس پلے ہوں رسول، سینہ ابو طالب جس پر 12 برس رسول خدا کو پالا ہے. ہم پشاوری اپنی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کا چھالا جانتے ہیں نا، ہاتھ کے چھالے کی طرح پالا رسول خدا کو. جناب ابو طالب کا وقت آخر ہے، جناب عبد المطلب کا معذرت وقت آخر ہے، اور ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو بلایا، رسول خدا کو بھی بلایا اور کہا میں تمہارے حوالے امانت کر کے جا رہا ہوں. ابو طالب عبد المطلب علیہ السلام بھی بتا رہے ہیں کہ کس نہج پر ہیں. یہ محمد نام کس نے رکھا رسول خدا کا؟ جناب عبد المطلب نے. اور اس کے بعد جناب رسول خدا کی طرف متوجہ ہو کر کہا بھتیجے آپ ہی اپنے ان چچاؤں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے. جسے اللہ چنے وہ آدم ہوا کرتا ہے، جسے اللہ چنے وہ نوح ہوا کرتا ہے، جسے اللہ چنے وہ آل ابراہیم ہوا کرتے ہیں، جسے اللہ چنے وہ آل ابراہیم، جسے مصطفیٰ چنے اسے ابو طالب کہا جائے. رسول خدا بلند ہوئے جناب عبد المطلب کی آغوش اقدس سے اور ایک مرتبہ جا کر جناب ابو طالب کی آغوش اقدس میں تشریف فرما ہوئے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو علی سوئے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ علی کو سکھایا کس نے ہے؟ یہ ابو طالب کی تربیت تھی. عزیزان گرامی قدر، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن جناب ابو طالب نے جناب امیر المومنین سے کہا کہ بیٹا آپ رسول خدا کے بستر پر سو جائیے. جناب ابو طالب کا یہ وطیرہ تھا کہ کبھی جناب عقیل کو سلاتے تھے، کبھی جناب طالب کو سلاتے تھے، کبھی جناب جعفر کو سلاتے تھے، اور کبھی جناب امیر المومنین علیہ السلام کو سلایا کرتے تھے رسول خدا کے بستر پر. کیونکہ ایسا زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ اس طاق میں تھے کہ رسول خدا کو نعوذ باللہ قتل کر دیں یا رسول خدا کو نقصان پہنچایا جائے. تو یہ جناب ابو طالب کا ایک پریکٹس تھی، ایک مشق تھی، ایک ایکسرسائز تھی کہ وہ رسول خدا کو بچانے کے لیے وہ اور تھے جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے، یہ اور ہیں جو رسالت کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. امیر المومنین سے کہا بیٹا آپ رسول خدا کے بستر پر استراحت فرمائیے، سو جائیے. تو امیر المومنین نے کہا بابا میں قتل ہو جاؤں گا. تو جناب ابو طالب نے کہا بیٹا قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، بیٹا ایک دن اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ تم رسول خدا کا فدیہ قرار پاؤ. تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے بڑھ کر کہا بابا میں نے خوف کی وجہ سے نہیں کہا ہے. عزیزان گرامی قدر، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علی کا قد چھوٹا تھا، بستر ہجرت پر دیکھ لو بس اتنا ہی تھا جتنا رسول خدا کا تھا، ورنہ دیکھنے والے کو پتا چل جاتا کوئی چھوٹا سو رہا ہے یا موٹا سو رہا ہے. ویسی ہی فزیک تھی، ویسا ہی جسمانی خد و خال تھا رسول جناب امیر المومنین کا جیسا رسول خدا کا تھا. اچھا بات کو آگے بڑھائیے. عالم اسلام میں کتنے فرقے ہیں؟ جی 73 فرقے. سب کے سب مسلمان، شیعہ مسلمان، اہل سنت مسلمان، بریلوی مسلمان، دیوبندی مسلمان، اہل حدیث جی سب کے سب مسلمان، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. لیکن جب نکاح ہوتا ہے، نکاح عقد جب ہوتا ہے تو بریلوی جو ہے وہ بریلویوں کو بلائیں گے، اپنے عالم کو بلائیں گے نا، اپنے عقیدے کے عالم کو بلائیں گے. تشیع جو ہیں وہ اپنے عقیدے کے عالم کو بلائیں گے.
تسنن جو ہیں وہ اپنے عقیدے کے عالم، یعنی نکاح اس سے پڑھوایا جاتا ہے جو آپ کے عقیدے کا ہو. بس بات تو میں نے کر دی، آپ سمجھ گئے ہیں بات کو. تو اب جائیے دیکھیے رسول خدا کا عقد کس نے پڑھا. اگر ابو طالب کافر ہے تو رسول خدا کا وہی عقیدہ تھا. بھائی اس سے بڑی کیا توہین رسالت ہوگی. صلوات پڑھیں محمد. وقت ختم ہو گیا سارا. اللہم صلی آج توہین رسالت پر عالم اسلام آواز اٹھا رہا ہے. اس سے بڑی کیا توہین رسالت ہوگی. اب تو خود توہین رسالت کے مرتکب ہوئے جا رہے ہیں. کل ایمان کا باپ. اچھا بات کو مزید آگے بڑھائیں. کچھ دلائل، وقت گزر گیا، کچھ مزید عرض کرنے تھے لیکن بس وقت ختم ہو گیا تقریباً. اسلام کا ایک اصول ہے، قانون ہے، اور پاکستان کے قانون میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق نہ دے رہا ہو تو وہ خاتون غیر مسلمہ ہونے کا دعویٰ کر دیتی ہے تاکہ قانونی طور پر اس سے جان چھڑا دے. یعنی میاں اور بیوی میں سے کوئی ایک بھی غیر مسلم ہو جائے تو عقد نکاح فاسق ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. کہیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے نکاح کی تجدید کرائی گئی ہو. فاطمہ بنت اسد اول المسلمین، اس پر فریقین متفق ہیں کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اول المسلمین میں سے ہیں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے ابتدائی افراد جنہوں نے اسلام قبول نہیں، جنہوں نے رسول خدا کی نصرت کا اعلان کیا، ان میں سے ہیں. تو اگر نعوذ باللہ جناب ابو طالب میں کوئی اشتباہ ہوتا تو اللہ وہی نازل کرتا. اللہ کے لیے ماں باپ بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے لیے اللہ کا قانون ہوتا ہے. رسول کے لیے چاچا ماما کچھ نہیں ہوتا. رسول کے لیے رسول کا قانون ہوا کرتا ہے. سالے سسر کچھ نہیں ہوا کرتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. رسول خدا کے لیے قانون الہی ہوا کرتا ہے، قانون توحید ہوا کرتا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد عقد میں رہی ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے. رسول خدا کا سن چھوٹا ہے، اور ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں آئیں اور جناب ابو طالب سے کہہ رہی ہیں کہ رسول خدا کھو گئے ہیں. مکے کا واقعہ، رسول خدا کہیں مل نہیں رہے. جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ نکلے گھر سے، غلاموں کو ساتھ لیا اور آئے سین حرم میں، مکہ کے خانہ خدا کے پاس. اور تمام یہ سرداران قریش مکہ جو ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ کفار مکہ جو ہیں، مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں خانہ خدا کے حرم میں. بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات لوگ خانہ خدا کے حرم میں. اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے ابو جہل کو اور ابو لہب کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا بھتیجا کھو گیا ہے، میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں. اور اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان کے پہلو میں، پہلو کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جناب امیر المومنین علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک مرتبہ چلے کوہ فاران سے ہوتے ہوئے، کوہ ابو قبیس سے ہوتے ہوئے. رسول خدا، معذرت، امیر المومنین بھی کھوئے ہوئے ہیں، رسول خدا کے ساتھ ہیں امیر المومنین بھی. دونوں بچے کھو گئے ہیں لیکن تلاش رسول خدا کی جاری ہے. بتایا ابو طالب نے اگر علی کو ڈھونڈنا ہے تو رسول کو ڈھونڈو، اگر رسول کو ڈھونڈنا ہے تو علی کو ڈھونڈو. جہاں علی ہوں گے وہاں رسول ہوں گے، جہاں رسول ہوں گے وہاں علی ہوں گے. ایک مرتبہ چلے اور تاریخ نے ایک دو شخصیات کا صرف ذکر کیا، نام نہیں لکھا، لیکن صفات ایسی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے. نام نہیں لکھا، ذکر کیا ہے کہ جناب ابو طالب چلے اور ایک دو شخصیات بھی ساتھ چلیں. ایک مرتبہ ڈھونڈتے 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 ایک مقام پر پہنچے اور دیکھا کہ جناب رسول خدا نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز کا قیام ہو رہا ہے اور امیر المومنین بھی ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں. جناب ابو طالب نے اتنا انتظار کیا کہ نماز تمام ہو جائے. نماز تمام ہو گئی تو ایک مرتبہ بھتیجے کو کلیجے سے لگایا، پیار کیا اور اپنے شانے پر بٹھایا. جو دو شخصیات اور ساتھ گئی تھیں، انہوں نے ایک مرتبہ علی کو بلایا، میاں بات سنو، قریب آئیے، یہ کیا کر رہے تھے آپ؟
کہا نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ بتاؤ تم نے اپنے باپ سے اجازت لی تھی نماز پڑھنے کی؟ ان کا یہ کہنا اس چیز کی دلیل ہے، ان کا یہ کہنا علی کو کہ تم نے اپنے باپ سے اجازت لی تھی اس چیز کی دلیل ہے کہ ابو طالب جانتے تھے اور ابو طالب کی تعلیم کردہ عبادات تھی۔ ایک مرتبہ علی نے بڑا لطیف جواب دیا، کہا یہ بتاؤ جب اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تو کیا میرے باپ سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ؟ بس یہ آخری نقطہ ہے۔ جناب رسول خدا کو جناب ابو طالب نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور چل کر آ گئے حرم کعبہ میں واپس، اور ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ وہ خمچین تلوار سے چھوٹی ہوتی اور خنجر سے بڑی ہوتی، وہ خمچینیں جو اپنے آستینوں میں، ظاہر اس زمانے کے غلاموں کے لباس بھی اب ہماری طرح تو نہیں تھے، وہ جبے لمبے ہوا کرتے تھے، اس میں جو چھپائے ہوئے ہیں وہ نکالے تو ایک مرتبہ کفار مکہ، ان کو سرداران قریش مکہ نے جناب ابو طالب سے کہا ابو طالب تم نے ان خمچینوں کے ساتھ اپنے غلاموں کو ہمارے پہلو میں کھڑا کیا؟ جناب ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم اگر آج میرا بھتیجا نہ ملتا تو میں نے انہیں یہ بات سمجھا رکھی تھی کہ اگر میں رسول خدا کو ساتھ لے کر آؤں تب تو ٹھیک، لیکن اگر تنہا مجھے دیکھو تو پوچھنا نہیں، یہ خنجر ان کے کلیجوں میں پیوست کر دینا۔ اور ایک مرتبہ ابو طالب ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر آج میرا بھتیجا نہ ملتا تو میں روئے زمین سے کفر کو مٹا کے رکھ دیتا۔ پھر اس کے بعد ابو طالب نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا تم نہیں جانتے ہو، علم تعلم ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن نے اس کو کوٹ کر دیا، آیت بنا دی، تم نہیں جانتے محمد ویسا نبی ہے جیسے موسیٰ۔ ابو طالب بتا رہے ہیں ما سبق انبیاء پر بھی ایمان ہے، اور قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تعلم ان وجدنا محمدن کا موسیٰ، ہم نے محمد کو ویسا نبی بنا کر بھیجا جیسا موسیٰ تھے۔ تو بھائی قرآن تو نازل نہیں ہوا، دو ہی باتیں ہیں، یا ابو طالب کا کہا ہوا قرآن بن گیا۔ ابو طالب سے دشمنی کیا ہے؟ تاریخ نے لکھا کہ ابو طالب سے دشمنی کوئی نہیں تھی، ابو طالب سے دشمنی یہ ہے کہ علی کا بابا ہے، ابو طالب سے دشمنی یہ ہے کہ رسول خدا کی نصرت کی، ابو طالب سے دشمنی یہ ہے کہ اسلام کو پنپنے میں مدد کی ہے، ابو طالب سے دشمنی یہ ہے کہ اپنی اولاد میں ان تمام چیزوں کو منتقل کیا کہ رسالت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ابو طالب سے دشمنی یہ ہے کہ توحید کا بول بالا ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ امام سید سجاد علیہ السلام کے مصائب کو پڑھیں، اب جناب ابو طالب کا تذکرہ ہے تو میرا ذہن اس چیز پر کام نہیں کرتا کہ کون سے مصائب کا تذکرہ کیا جائے اور کون سے مصائب کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ دربار یزید میں جناب امام سجاد کہہ رہے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، انا ابن منا و مکہ، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جناب ابو طالب سے بدلہ لینے کے لیے عالم اسلام نے، مسلمانوں نے ابو طالب کے بیٹوں پر اکتفا نہیں کیا، ابو طالب کی بہو کو گھسیٹا۔ اللہ اکبر۔ کبھی فاطمہ زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی؟ کیوں؟ ابو طالب سے دشمنی کیسے نمٹائی جائے گی؟ آج مورخ کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ رسول نے ابو طالب کے کان میں کہا کلمہ پڑھ لیں، وہ جو رسول نے میدان میں کہا تھا اس کی وجہ سے تم نے دشمنی کر لی۔ عزیزان گرامی قدر، جناب ابو طالب علیہ السلام کی مصیبت کون سی بیان کروں میں؟ ابو طالب کی اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ جس کا بیٹا حالت نماز میں سجدے میں شہید کر دیا گیا۔ عزیزو، ایک مرتبہ جب عاشورے کا دن گزر گیا نا، بس میں مصائب میں داخل ہو گیا ہوں، جہاں تک آپ گریہ کر سکیں گے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ جب عاشورے کا دن گزر گیا اور خیموں کو آگ لگائی گئی،
جب خیام حسینی جل گئے، جب زینب و ام کلثوم کی چادریں لٹ گئیں، جب سکینہ تماچے کھا چکی، جب سید سجاد کا بستر کھینچا جا چکا، جب سید سجاد بیمار ہوئی اور لاچاری کی حالت میں جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح الحمدللہ الذی کا ورد کر چکے، تو ایک مرتبہ لشکر ایک یزید کا ایک سپاہی آیا اور اس نے آ کر سید سجاد سے ایک عجیب جملہ کہا اے سید سجاد، اے حسین کے بیٹے، تمہارے قافلے کا، تمہارے لشکر کا کوئی مرد باقی رہ گیا ہے جو وہاں رن میں حسین کے لاشے پر اپنے سر کو اپنی کوہنی پر رکھ کر بین کر رہا ہے۔ بیٹے، تجھے امت نے پیاسا مار دیا۔ ایک مرتبہ جناب امام سجاد نے کہا ملعون، وہ ہمارے لشکر کا کوئی ظاہری مرد نہیں، ارے وہ رسول خدا ہے جو حسین کے لاشے پر اپنا سر اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے بین کر رہے ہیں۔ بیٹے، تجھے لشکر، تجھے مسلمانوں نے پیاسا مار دیا۔ عزیزو، ابو طالب کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے اسلام کو کھلا کھلا کر یا ابو طالب نے پالا یا خدیجہ کبریٰ نے پالا ہے، اور ان احسانات کا بدلہ اتارنے کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا؟ جب فاطمہ زہرا کا بیٹا شہید ہو چکا، ایک مرتبہ زینب عالیہ نقل کرتی ہے کہ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا گھوڑوں کے نالوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ علی زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہو کر جناب زینب کبریٰ نے پوچھا سید سجاد میرے لال، یہ گھوڑوں کے نالوں کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ کہا پھپھی اماں نہ خود روئیے گا نہ مجھے رلائیے گا، خدا اپنی جھولیوں کو اٹھائے، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے، آپ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ وہ حسین جس کا اگر کنگھی کرتے ہوئے ایک بال ٹوٹتا تھا، فاطمہ زہرا ساری رات روتی رہتی تھی۔ امیر المومنین پوچھتے تھے زہرا کیوں گریا کر رہی؟ کہا مولا آج حسین کی کنگھی کرتے ہوئے ایک بال ٹوٹ گیا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے اس واقعے کا ذکر رسول خدا کے سامنے کیا۔ جیسے ہی رسول خدا کے سامنے ذکر کیا، رسول نے اپنا امامہ اتار کے گریا کرنا شروع کر دیا۔ اور جناب زہرا مرضیہ کہتی ہیں بابا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا زہرا آج ایک بال ٹوٹنے پر تو ساری رات گریا کرتی ہے، کل یہ حسین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ دائیں کے گھوڑے بھائیں کو، بھائیں کے گھوڑے دائیں کو دوڑائے گئے۔ تاریخ کہتی ہے حسین کی سینے کی پسلیاں ارے کمر سے نمودار ہو گئی۔ عزیزو، لاشیں مظلوم کربلا، 5 لاشیں ایسے ہیں کہ جنہیں پامال کر کے ابو طالب کو اجر دیا گیا۔ کون سے لاشیں؟ ایک اونو محمد کے 2 لاشیں، ایک علی اصغر کا لاشا، ایک حسین کا لاشا اور ایک قاسم ابن حسن کا لاشا۔ ان لاشوں کو بچانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آج پہلی مرتبہ یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام سے پوچھا گیا سید سجاد علی اصغر کی قبر حسین کے سینے پر کیوں بنائی ہے؟ کہا جب لاشیں پامال ہو رہے تھے، ارے میرے بابا کے لاشے نے الٹ کر لاشیں علی اصغر کو بچایا ہے۔ یہ ابو طالب کے احسانوں کا بدلہ ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ لاشیں پامال کرنے کے بعد بس 2 مرحلے باقی ہیں، یہ سن کے مجھے اجازت دے دیجئے۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ لاشیں پامال ہونے کے بعد عمر سعد پر خدا کی لعنت ہے، اس نے کہا کہ لاشیں حسین کو ایسے پامال کرو کہ کسی کو تدفین کرنے کے لیے میسر نہ ہو، کسی کو تدفین کرنے کے لیے لاشا میسر نہ ہو۔ عزیزو، ایک مرتبہ پھر سے گھوڑوں کو آراستہ کیا گیا۔ کیوں؟ گھوڑوں کی ایک مرتبہ پھر قطار بندی کی گئی۔ کیوں؟ ابو طالب کو اجر دینا ہے، خدیجہ کبریٰ کو اجر دینا ہے، حسین کو اجر رسالت ادا کرنا ہے، رسول خدا کی محنتوں کا اجر دینا ہے۔ اور جب فضائے عالیہ نے ایک مرتبہ یہ منظر دیکھا تو جناب زینب عالیہ کے قدموں پر ہاتھ رکھے، کہا بی بی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری 3 دعائیں قبول کی جائیں گی، بی بی مجھے اجازت دیجئے میں اس شیر کو بلاؤں، خدا آپ کو اس مقام کی زیارت کربلا میں کروا دے۔ عزیزو، ایک مرتبہ فضہ کو اجازت ملی۔ فضہ ایک ٹیلے پر بلند ہو کر کہتی ہے اے ابو حارث، ارے تو نے جو وعدہ کیا تھا حسین کے لاشے کو بچانے کے لیے، ایک مرتبہ شیر نمودار ہوا۔
रावी कहता है मैंने देखा ये शेर लाशाए हुसैन का तवाफ करता था। एक मर्तबा ये शेर कदम अक़दस से इमाम मजलूम में बैठा, अरे लाशे को उठाकर अपनी गोद में रखा और आसमान की तरफ सर बुलंद करके ऐसी अजीबो गरीब आवाजें निकालनी शुरू की। बस अजीजान गिरामी कदर, अब फिजा ने इस शेर पर इसकी ये ड्यूटी लगा दी है कि ये हुसैन के लाशे की हिफाजत कर रहा है। दिन के वक्त इमाम हुसैन का हुक्म हुआ शेर को कि दिन के वक्त जाकर मेरी बहनों की खबरगिरी करना, काफले के साथ साथ चलना और शाम के वक्त मुझे आकर बताना कि काफले का क्या हुआ। बस इस मकाम पर आप शबी की ज़ियारत कर लेंगे। कौन? अबू तालिब, जिसका रोज़ा आज मिसमार है। आज मुसलमानों के बापों के रोज़े बने हुए हैं, जिनका कोई किरदार नहीं है उनके रोज़े बने हुए हैं। लेकिन रोज़ा नहीं है तो अबू तालिब का नहीं है, रोज़ा नहीं है तो खतीजा कुबरा का नहीं है, रोज़ा नहीं है तो फातिमा ज़हरा का नहीं है, रोज़ा नहीं है तो हसन मुज्तबा का नहीं है। अगर हमारी हिम्मत होती, अगर हमारी हिम्मत तो है, अगर हमारी सकत होती, जैसे ये ताबूत सजाया है इंशाअल्लाह जनाबे अबू तालिब का रोज़ा सजाएंगे। अजीजों बस सुन के मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। एक मर्तबा रावी कहता है मैंने देखा शेर इमाम हुसैन की खिदमत में लाशाए अक़दस पामाल लाशे के पास आया और एक मर्तबा चीख मार के मर गया। अजीजों ये सवाल इमाम सज्जाद से किया गया, मौला वो शेर चीख मार के क्यों मर गया? इमाम सज्जाद कहते हैं जानते हो जब वो चीख मार के मर गया उस वक्त हम इब्ने ज़ियाद के दरबार में दाखिल हो रहे थे। शेर ने कहा हुसैन अरे बस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अली की बेटी, अबू तालिब की बेटी, अरे शराबी के दरबार, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رووین رسول کتائے میں کچھ محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رووین رسول کتائے میں کچھ محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رووین رسول کتائے میں کچھ محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رووین رسول کتائے میں کچھ محسوس یتیمی تھی میرے سر تو لوگوں ڈل گئی ہے میرے سر تو لوگوں ڈل گئی ہے اج بخت دی پاک بنائے میں کچھ محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رووین رسول کتائے میں کچھ محسوس یتیمی تھی میرے سر تو لوگوں ڈل گئی ہے میرے سر تو لوگوں ڈل گئی ہے اج بخت دی پاک بنائے میں کچھ محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رووین رسول کتائے میں کچھ محسوس یتیمی تھی میں کو ہر کئی لقب یتیم دیتا ہندے ہوندے پر کوئی فکر نہ ہے میں کو ہر کئی لقب یتیم دیتا ہندے ہوندے پر کوئی فکر نہ ہے اج پہلی وار یتیمی دا اج پہلی وار یتیمی دا لوگوں احساس دیا ہے میں کچھ محسوس یتیمی تھی It's 22:11. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. طالب دائے میں کچھ محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رووین رسول کتائے میں کچھ محسوس یتیمی تھی انہیں دین دے ہر مشکل دے وچ میں کو رب آکھیا کوئی فکر نہ کرے انہیں دین دے ہر مشکل دے وچ میں کو رب آکھیا کوئی فکر نہ کرے اندی اکھیں بند تھئی رب آکھیا ہن اندی اکھیں بند تھئی رب آکھیا ہن دے چھوڑ شہر مکہ میں کچھ محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رووین رسول کتائے میں کچھ محسوس یتیمی تھی میں وانگ میں ڈار کلمہ گو تسلیم کرے احسان دا میں وانگ میں ڈار کلمہ گو تسلیم کرے احسان دا میں وانگ دی پاک پناہ دے وچ میں وانگ دی پاک پناہ دے وچ ریا پل دا دین خدا
محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رومین رسول کیتا ہے میں کو اج محسوس یتیمی تھی احسانی غم دے سال دے وچ تو درد عظیم رسول ڈٹھے احسانی غم دے سال دے وچ تو درد عظیم رسول ڈٹھے احسانی غم دے سال دے وچ تو درد عظیم رسول ڈٹھے ہر سین خدیجہ تنہا گئی ہر سین خدیجہ تنہا گئی کتا پاک عمران ودا ہے میں کو اج محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رومین رسول کیتا ہے میں کو اج محسوس یتیمی تھی میرے سر تو لوگوں ڈل گئی ہے میرے سر تو لوگوں ڈل گئی ہے اج بخت دی پاک پناہ ہے میں کو اج محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رومین رسول کیتا ہے میں کو اج محسوس یتیمی تھی عمران دے پاک جنازے تے رومین رسول کیتا ہے میں کو اج محسوس یتیمی تھی